आज के मेहमान खुसूसी हमारे बड़े भाई अमीर मुकाम साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मशीर भी हैं और उनके बड़े सही जो कहते हैं सही बब्बर शेर साथी हैं उनके। इस वक्त ये आपसे जो बातें करना चाह रहे हैं मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, और जैसे कि आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी जिस तरह कुछ दिन पहले एक अजीब सा नारा मारा सुबाइयत का, उसके बारे में भी वजाहत करेंगे कि पठान जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से पहले भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई पंजाबी बलोची पठान सबका पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान ही सब कुछ है। तो मैं सहाफ़ियों का आप सबका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक वर्किंग डे में मसरूम टाइम में आप अपना लोग आए, और तंजीम के अहदेदारान का भी सबको मैं शुक्रिया और वेलकम कहता हूँ। और मैं अमीर मुकाम साहब को वही आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सदर साहब, हमारा पी मिलन के और दीगर लंदन के तमाम कायदीन और सहाफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन सदर साहब का कि ये अभी जा भी रहा है पाकिस्तान ने टाइम दिया, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शार्ट नोटिस पर आप भी आए, तशरीफ़ ले आए। तो मैं पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह आजकल तो वैसे सारी दुनिया लिंक है और जहाँ भी कोई बात करता है हर जगह पहुँच जाती है, और उसी हवाले से हालात से कि हमने वही पाकिस्तान भी देखा 2013 और 12 अगर इससे नीचे भी जाए, और आज का पाकिस्तान भी तो मैं ये बहुत वसूख से कहता हूँ, और आप लोग भी सारे देख रहे हो और पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे कि जो पाकिस्तान के मेन इश्यूज़ थे और बड़े चैलेंजेस थे वो 3 थे। अगर आप 2013 में देखें, 12 में देखें, एक दहशतगर्दी था, और जिस तरह दहशतगर्दी मैं आज भी क्लेम नहीं करता हूँ कि 100% बेहतरी है ये, मगर वो दहशतगर्दी का दौर हमने और मेरे तरह बंदे जो 7 दफ़ा मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, जो हमने देखा है किस तरह कोई घर से निकल नहीं सकता था बाज़ इलाक़ों में, और बाज़ इलाक़ों में बिल्कुल दहशतगर्दों ने अपने गवर्नमेंट्स भी कायम किए थे और एक बदतरीन सूरत हाल थी कराची से लेकर आगे मुख्तलिफ़ जगहों में। तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह वो एज ए चैलेंज हमारी गवर्नमेंट ने लिया, और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में आप सारे देखें कि उसमें कई गुना बेहतरी आई है, और ये मैं फिर कहता हूँ, मैं नहीं ये क्लेम करता हूँ कि 100%, मगर बहुत बेहतरी आई है। वो आप वज़ीरिस्तान तक जाए और या दूसरे हमारे इलाक़ों में जाए, कराची तक, पूरे पाकिस्तान को देखें। इसमें ज़रूर मैं कहूँगा कि आर्मी का सबसे बड़ा किरदार रहा, और उनके बहुत से लोग शहीद भी हुए, और हमारे दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग, ला इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग, उनका भी इसमें बड़ा किरदार है, और सबसे बड़े पाकिस्तानी अवाम का भी एक रोल रहा, और उसने भी काफ़ी शहादतें भी दी और उसका साथ ही दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये तहिया उसी दिन से जिस दिन से है आज तक कायम दायम है कि हम आखिर तक इसके साथ फाइट करेंगे और लड़ेंगे और इसको पाकिस्तान को साफ़ करेंगे। तो एक बड़ी अचीवमेंट है अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं 2013 और आज 2016 में या 12 में। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारे माशी सूरत हाल आप देखें किसी मुल्क के लिए, वही भी सबसे ज़रूरी बात हो, अगर आपका मईशत बिल्कुल है नहीं, कमज़ोर है और कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकेंगे? आपका ना डेवलपमेंट होता है ना कुछ और होता है। तो माशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि वही रुपया बमुकाबिला डॉलर उसको भी इस्तेहकाम मिली है, और अगर आप 2013 से कंपेयर करें तो नीचे है ऊपर जाने की जगह, और ज़र मुबादला के ज़खायर देखें तो वही एक रिकॉर्ड 17 को टच किया है, और दूसरे जो बाहर एजेंसी है, बाहर जितने डोनर्स हैं, सबका पाकिस्तान पर एतमाद भी बहाल हुए और वही लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और तीसरी एक चैलेंज वही जो बिजली का था, और सबसे बड़ी बात आपकी तरह यहाँ से जो लोग आते हैं और बच्चों को भी लेकर वो एक ताज्जुब वाली बात थी कि बिजली भी चली जाती है और किस तरह मुल्क है। तो वही इसमें कई गुना बेहतरी है, और जिस तरह हमारी हुकूमत ने और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में प्लान किया है कि इंशाअल्लाह ताला 2018 तक वही बात नहीं होगी, और जो हमारा डिमांड है इनसे ज़्यादा बिजली होगी पाकिस्तान में।
تو یہ سارا ملک اور اس کے بعد جو سب سے ایک بڑا منصوبہ میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اچیومنٹ اور منصوبہ سی پیک کا کہ وہی جو چائنا سے پورے پاکستان کو کور کر رہا ہے اور اس سے ہمارے بہت بڑے توقعات ہیں، اسی پر بھی زور و شور سے کام جاری ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے ہوئے کہ ہم کس طرح اس کو رکوا دیں اور سٹاپ کرے۔ ادروائز اگر کوئی جمہوریت کا نام لیتے تو جمہوریت میں صاف واضح بات ہے کہ وہی بیلٹ کے ذریعے، ابھی آپ نے امریکہ میں دیکھ لیا اور ہر جگہ دیکھ لیا، ایک صاف واضح چیز ہے کہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور بیلٹ کے ذریعے آپ آتے ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح لوگ ہیں کہ وہ اس پر بلیو بھی نہیں کرتے، بیلٹ پر بات تو بیلٹ کی کرتے اور جمہوریت کی کرتے ہیں کہ میں اس پر یقین ہی نہیں کرتا۔ اور خاص کر عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، اور عمران خان صاحب خود، اس کو ایک سیڑھی ملی KPK میں اور اس کو اس سیڑھی سے اوپر چڑھنا چاہیے تاکہ وہ سیڑھی اس کو ملے KPK گورنمنٹ کی شکل میں، اور KPK کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے کیا وہ اس پر چڑھ جائے اوپر، اور اس کا اگر اور کوئی اہداف ہو، پیم ہاؤس آنا یا دوسرے صوبے میں جانا، تو اس کے ساتھ وہی راستہ تھا کہ وہ پورے قوم کو دکھائے، پورے ملک کے دکھائے کہ KPK میں کتنا چینج لایا، کتنا انقلاب لایا، کتنی تبدیلی لے۔ ماشاءاللہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی چینج ہے، دوسرے لوگ بھی ساتھ دیتے، مگر وہ اسی راستے پر بجائے کہ وہی ڈیلیوری کرے، وہی کوئی بہتری لے آئے، دوسرے راستے پر چل نکلا۔ اور یہ آج کل کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ بھی موجود ہے، عدلیہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے اور اس کو لاک کریں گے۔ کتنی بڑی بات، مطلب ایک بھی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ملک کے کیپٹل کو لاک کرتے، بند کر دیتے، جہاں سے پورے ملک کا نظام چلتا ہے۔ تو وہ اس کی ذہن میں کون سا آئیڈیا ہے؟ وہ بات تو جمہوریت کی کہتے ہیں، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ جمہوریت کا تو اس کو اس دن پتہ لگ جائے کہ جب آپ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی کشمیر کا جو ایشو تھا اور آل پارٹیز کے پہلے وہی ہوا اجلاس، اس میں تو ہو گیا، پھر جوائنٹ سیشن جب ہوئی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی، اس نے ریفیوز کر دیا۔ اس کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ نہیں کر لینا چاہیے، مگر اس نے کہا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو سوچ تو ماشاءاللہ اس کا عجیب سا ہے۔ تو یہ سوچ کر دیا ہے کہ آؤ، اور وہی خاص کر پھر ہمارے KP میں اس کی گورنمنٹ ہے، اس کا چیف منسٹر ہے، اس کے اسپیکر ہے، اس کے وزرات ہے، اور اس کو وہی ٹاسک دیا کہ آپ آ جائے اور اسلام آباد پر لشکر لے کر آ جائے۔ اتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک یونٹ آتا ہے اور خود ایز اے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو آف دیٹ یونٹ، اور وہ اسلام آباد پر اللہ بول دے اور اس کو قبضہ کرے۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، اور وہ یہ ساری سرکاری وسائل استعمال کرے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس پر قوم کو، مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال کیا، تو میں کہتا ہوں یہ سارے قوم ایشو ہے، یہ نہیں کہ آج PM Milan کا حکومت ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ ایک یونٹ کو وہ کس طرح، ایک صوبے کو مرکز پر کس طرح اس کے عزائم اور آنا، اور پھر وہی صوبائیت کا نام دینا، تعصب کا نام دینا، انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ ہمیں عمران خان صاحب کا ایجنڈے کا آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ چاہتے کیا ہے اور کس راستے سے چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو وہی جانا ہے PM ہاؤس یا ایجنڈا کیا ہے دوسرے صوبے میں، تو یہ راستہ تو نہیں ہے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے تشدد کا، اس کا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے وہی جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کیا۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ آ جائے، لاشیں گریں گے، میں تو ویسے تماشا کروں گا، کہیں کسی ٹائم باہر نکلوں گا اور لاشیں وغیرہ گر جائیں گے اور بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس طرح نہیں ہوا۔ اس کا وہی بھی لوگوں نے مسترد کیا کہ جو اس کی ایکسپیکٹیشن تھے، پورے پاکستان سے بھی مسترد کیا اور KP کے عوام نے۔ اور وہی دن آپ سارے لوگ گواہ، اور پوری میڈیا گواہ، اور پورے پاکستان کے عوام گواہ کہ ہم نے بھی اسی دن 31 تاریخ اس نے دیا کہ آتے، اس نے پورے صوبے سے لوگ لائے ثوابی، اور ہم بھی گئے، ہم نے بھی وہی ایک جلسہ منعقد کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ اگر آپ ہمارے KP کو عوام کو اس نظر سے دیکھتے تو یہ نہیں، اس میں دوسرے سوچ کے بھی لوگ ہیں، پازیٹیو سوچ رکھنے والے کی بھی لوگ ہیں، اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اس نے جو پورے صوبے سے پورے سرکاری وسائل مکمل طور پر استعمال کر کے لوگ لائے تھے، اور ہم نے ایک دن کے نوٹس پر وہی کے جو لوگ جمع کے، اگر آپ
ابھی بھی کلپ دکھائے میڈیا والے تو اس کو پتہ لگا کہ اس سے کئی گنا زیادہ، تو ان عوام نے بھی ریجیکٹ کیا، مسترد کیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات عمران خان صاحب کی ہم تو اس کو ابھی KB کی عوام سب سے بہتر جانتے. وہ کہتے ہیں کہ تلاشی کے لیے ہے، وہ تلاشی دے. تو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب آپ کے جن وزراء کی اور وزیر اعلیٰ کی تلاشی لی گئی وہ تو لی گئی. آپ دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے کہ لے لیں اور آپ کی تو لی گئی. اور سارے جس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو بس خالی آتا ہی نہیں. اس کے جس وزیر کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں یا چیف منسٹر کے. اور وہ تلاشی کس نے لی؟ آپ کے اداروں کے ہیڈز نے لی. بہت بڑی بات اگر سوچے کوئی اس طرح جذبات میں ہمارے جوان لوگ، اور اس کو آنا نہیں چاہیے. ابھی ماشاءاللہ کافی بہتری بھی آ رہی ہے. بلائنڈلی اس پر فیتھ نہیں کر لینا چاہیے کہ تلاشی لی گئی. عمران خان صاحب آپ کی تلاشی کس نے لی؟ آپ کی تلاشی تو اپنے لوگوں نے لی. آپ نے اپنا DG احتساب کمیشن لگا دیا، جنرل صاحب آپ نے لگا لیا. اس نے تلاشی لی. اس نے کہا تھا کہ یہ مائن کا کیس ہے، فارس کیس، اس سب میں چیف منسٹر صاحب ملوث ہے. تو اس کا کیا حشر ہوا، کدھر چلا گیا؟ آپ نے DG وہی اپوائنٹ کیا اینٹی کرپشن کا. اس نے جو آپ کی بلین ٹریز والا فائل مانگا، یہ بالکل حقائق ہے، میں اس طرح بلیم گیم والی بات نہیں کرتا ہوں. اس نے اگر ایک دن کہا کہ وہ فائل ہمیں بھی دکھایا کہ کس کس جگہ نرسریاں لگی اور کس کس جگہ، تو اس نے آج کہہ دیا اور رات کو 12 بجے ٹرانسفر کر دیا. اور اس نے آپ شکیل درانی صاحب، اتنا آپ سارے جانتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی رہ چکا ہے اور فیڈرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہے. وہی آپ کا BOD کا چیئرمین تھا پیڈو کا. اور اس نے جو آپ پر الزام لگایا، عمران خان سے سوال یہ ہے کہ اس نے جتنا بڑا الزام لگایا، اور الزام نہیں، اگر آپ اس کو الزام کہتے ہیں کہ غلط ہے، تو آپ نے پھر اس کے خلاف کیا کیا کہ پیڈو میں روزانہ 5 سے لے کر 6 کروڑ تک روزانہ لوگ پیسے کھاتے اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی بات ہے. یہ اس پر اگر میں لگ جاؤں تو بہت لمبی چوڑی بات ہے. تو اس کی خاص کر اگر اس نے کہا کہ تلاشی تو آپ کے لوگوں نے، کسی اور لوگوں نے بھی نہیں لی، آپ کے اداروں نے لی. آپ خیبر لیکس والا کیس دیکھیں، خیبر بینک کے اسکینڈل کا، کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کے ادارے کا ہیڈ اخباروں میں اشتہار چھپواتا ہے. پاکستان کے تمام اخباروں میں اشتہارات چھپوائے کہ ڈیلی کتنا کرپشن ہو رہا ہے اور کتنا ناجائز کام ہم سے لے رہا ہے ان وزراء سے. تو پھر عمران خان صاحب اگر اتنی 4 شیٹ انہوں نے دے دی تو آپ نے اس کے خلاف پھر کیا کیا؟ ہمیں یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں کرپشن کے خلاف نے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، سارے لوگ کہتے ہیں اچھی بات ہے، مگر قول فعل میں تضاد تو نہیں ہونی چاہیے نا. کہ اگر آپ کے خلاف اتنی باتیں آئے، اگر ان لوگوں نے غلط کہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کون سے عدالت میں گئے؟ کس جگہ اس کو ڈیفینڈ کیا؟ تو پھر تو ان لوگوں نے ٹھیک کہا ہوگا. تو ہماری یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی عجیب سیاست ہے. اسی دن میں اس کا دیکھ رہا تھا، وہی کوئی ملاکنڈ میں جلسہ کر رہا تھا. ایک دن پہلے میں نے بھی وہی جلسہ کیا تھا شیر گڑھ میں، 2 کلومیٹر پر وہ کر رہا تھا. تو ہم سب کا ایک ایک نام لے کر کہتے ہیں یہ سارے چور ہیں اور کرپٹ ہیں. میں نے خود دیکھا ٹی وی پر، حیرت ہوئی. میں نے کہا جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آتے ہیں تو صاف ہو جاتے، پر اس کے ساتھ کوئی اس طرح شمپو وغیرہ، بس اسی طرح وہ سارے فرشتے بن جاتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہے. آج کہتے ہیں کہ وہی لوگوں سے آل پارٹی سے بات کروں گا. تو میں نے کہا ابھی میں نے دیکھ لیا کہ آل پارٹی سے بات کروں گا اور وہی سینٹ میں ریزولوشن کا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے کس کو چھوڑا؟ آپ نے زرداری کو چھوڑا، اسفندیار ولی صاحب کو چھوڑا، آپ نے بدر رحمان صاحب کو چھوڑا، کسی بندے کو آپ کو چھوڑا ہی نہیں جو آپ کے ساتھ نہیں. سارے چور ہیں. وہی لوگ اگر ہم ایک ساتھ وہ آپ کے ساتھ آ جاتے تو سارے صاف ہو جاتے، سارے فرشتے ہو جاتے. اس کا ایک عجیب سا صحیح ہے، اس کے ساتھ ہو تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے خلاف جو بھی ہے تو سارے چور ڈاکو ہے. تو ہماری وہی ایک جو ملک ماشاءاللہ وہی بات جو وہ کر رہے تھے پاناما لیکس والا فلا وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ابھی کوئی ثبوت ہے بھی نہیں. مگر چونکہ کیس کورٹ میں ہمیں اس پر اتنی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کر لینا چاہیے، سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. مگر عمران خان صاحب کی کیا، وہ تو کسی چیز پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. کل خواجہ آصف صاحب کی کیس کا فیصلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اٹ مینز کہ آپ کی بات غلط تھی، اس کی بات ٹھیک تھی. اگر دوسرے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اس کا ڈیمانڈ تھا اور جوڈیشل کمیشن دھاندلی کے لیے بن گیا، اس کا فیصلہ ہے، پھر عمران خان صاحب نے نہیں مانا. اس کا تو ایک عجیب سا مائنڈ ہے کہ وہی جو بات وہ کرتے وہ ٹھیک ہے، جو TOR وہ دیتے وہ ٹھیک ہے، کسی اور پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، بلیو نہیں کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح
چیز سے ون سائڈڈ نہیں چلتا ہے. یا تو بات پر جمہوریت کی کر لینی نہیں چاہیے, ڈیموکریسی کی کر لینی نہیں چاہیے. اگر اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر سب کی رائے کا احترام بھی کر لینا چاہیے, سب کو سن بھی لینا چاہیے. اور یہ تو وجہ ہے کہ روز بروز اس کی وہی ایونٹ یاد کرے, اس نے جو لاہور میں جلسہ کیا اور ابھی اس کے ایونٹس دیکھے, جتنا اس نے کمپین چلایا کے پی میں سارے سرکاری وسائل سے ہیلی کاپٹر میں صوبائی حکومت کے گھومے پھرے کہ آؤ لوگ دھرنے کے لیے, اس کے چیف منسٹر نے چلایا, اور اس میں لوگ کتنے آ گئے. اگر آپ ایک ایک نکالیں تو لوگ اس کو ابھی مسترد کر رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہی سیاست چاہتے ہیں پاکستانی عوام کہ جس میں پاکستان کا عزت ہو, جو نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں, اگر آپ کشمیر میں دیکھ لیں, اگر آپ یہاں ضمنی الیکشن کتنے ہوئے دیکھ لیں, اور اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہی یقین ہے کہ عمران خان صاحب تو وہ سیڑھی پر چڑھے ہی نہیں, سیڑھی کے درمیان سے گر جائے گا. جس طرح جلسے میں میرا خیال میں اوپر چڑھے گا نہیں, وہ کے پی کے بھی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ملین کی ہوگی اور میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہوگی. آپ بھی کافی جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز ون بائی ون جو ہے نا سوالات شروع کریں پلیز. بسم اللہ کریں. عمران خان صاحب اپنے صوبے میں بڑے دعوے کرتے ہیں کہ پولیس کو آزاد کر دیا گیا ہے ویری گڈ گورننس سے, اس پہ کچھ کامنٹس ہیں؟ میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ میں نے پہلے بھی اور آج یا لندن سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب وہ ہے نا جو اس کے ساتھ ہے, اور پرویز خٹک صاحب کو دیے وہ ہے نا کہ ہمیں دے رہے کہ ہم دیکھ لیں. ہم جو دیکھ لائے وہی کے پی کے کی حالت تو بد سے بدترین تر ہو گئی, مگر جو ہے نا کوئی استعمال کرتے اس کو نظر آ رہا ہے. ہم تو جس اسپتال میں تو ایک عوامی بندہ ہو, سب کو پتہ ہے, میں تو اس طرح اپنے آپ کو لیڈر کہتا بھی نہیں, ایک عوامی بندہ ہو جس کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, واقعہ ہو جاتا ہے, سیدھا اسپتال پہنچ جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ مالک کے زندگی وہ دیتا ہے کہ بھی اس کا میں نے خیال بھی نہیں رکھا. جتنے واقعات ہوئے آپ سب نے میرے دیکھ لیے. تو جس اسپتال میں میں جاتا ہوں وہی تو دوائی بھی نہیں ہوتی. جس اسپتال میں ہم جاتے ہیں پھر اپنے جیب میں دیکھتے ہیں, کوئی چھوڑ تو کسی کو دیتے ہیں کہ بیچارے جاؤ وہی کوئی میڈیسن لاؤ, دوائی لاؤ. اور اسکولوں کی بات کرتے ہیں اور کالجوں کی تو وہی اگر کوئی دیکھ لے وہی تو کوئی چینج ہے نہیں. تو میں نے بار بار یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو خود آ جائے دیکھ لے ان اسپتالوں میں, آپ کے کیپٹل کے جو اسپتال ہے اس کو دے کے, اور دوسرا تعلیم کا دے کے, اور دے کے تعلیم کا آپ نے یکساں کروں گا, فلاں کروں گا, 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, سیم ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا, وہ سارے تو وہی بیٹھے, کوئی چینج تو آئے نہیں. تو شارٹ کٹ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے اور اس کے چیف منسٹر کو, بقائے کسی کو نظر نہیں آ رہا. وقت جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر الزامات نہیں لگاتی بلکہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ مسلسل علیم خان ہو گیا, جنگیر خان ہو گیا, ان کے اوپر الزامات ضرور لگا رہی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, بلکہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اور بھی لوگ لگا کرتے ہیں, لیکن ان کو گرفتار آپ نہیں کرتے. اگر یہ کرپٹ لوگ ہیں, اگر یہ لینڈ مافیا ہیں, یہ مطلب یہ تو اس سے وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا, مطلب ہے کہ یہ بات نہیں ہے سب کے وہ کیسز میں سے سب کے, یہ جو ہر ایک کے اگر کیس ہے کوئی بات ہے وہ تو بات ہے, گرفتار کرنا تو بعد کی بات ہوتی ہے نا. مطلب ہے کہ اس کا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے, یہ تو سب کے کوئی دلائل سے اور ثبوت سے کہنا پڑتا ہے. مگر یہ ٹرینڈ تو میں نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے نکالا سب سے زیادہ. یہ ہماری طرف سے تو اس طرح بات نہیں آئی, وہ تو کسی کو مانتا ہی نہیں. اس کے صوبے میں اگر ہم سارے چور بیٹھے تو وہ ہمیں کیوں نہیں گرفتار کرتا ہے. یہ سوال ہے اگر آپ نے کہ یہ تو فٹ عمران خان صاحب بات ہے کہ اگر میں چور ہوں اور اسفندیار ولی صاحب چور ڈاکو ہے اور وہ فضل الرحمان صاحب چور ہے, تو آپ کا تو احتساب کا مشن ہے ہمیں پکڑ لو, وہی ساتھ ہی رکھو. تو مطلب ہے کہ اسی طرح بات جو اس کی یہ تو اس پر آتا ہے. اس دن آپ نے اس کے شیرگڑھ کا جلسہ دیکھا ہوگا, وہ اسحاق کوٹ کا, ہم سب پر باری باری ہمیں ٹیم کے ممبر بھی بنایا کہ یہ ایک ٹیم ہے اور یہ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کسی پر ہو, یہ تو اس نے ایک عادت اپنا ہے ہر ایک بندے کو اتنا اس کے خلاف بولنا, اتنی بات کرنا. تو عمران خان صاحب کی یہ کمی ہے کہ خود اپنا دیکھو, اپنا گریبان دیکھو, اپنی بات کے قیامت ہے پھر آگے جاؤ. عمران صاحب جب جنرل مشرف بیماری کا بہانہ بنا کر آرٹیکل 6 سے بچ کر باہر آئے, دوسرے سیاستدانوں کی طرح آپ کو بھی دکھ ہوا اس بات کا کہ وہ کیسے بچ گیا؟ نہیں, مطلب ہے کہ آپ نے مشرف صاحب والی بات چھیڑی اور مجھے زیادہ اس پر لمبا نہیں کہ, تو میرا اس کے ساتھ ایک اچھا ذاتی بھی تعلق رہا ہے. اور
جب اس کے ساتھ تھے وہ بھی میں تو کوئی اس طرح بندہ نہیں, وہ اس ٹائم بھی محنت کے عادی تھے, اس نے ہمیں عزت دی, ہم نے اس کی ریسپیکٹ کی. اس پر مزید میں زیادہ بات اسی حوالے سے نہیں کرنا چاہتا. پھر 2011 میں جب اس نے اپنی پارٹی بنانے کے کہا اور ہم یہاں لندن آئے, یہ ایک حقیقت فیکٹ ہے, اور 4 دن ہم یہاں رہے, اور میرے گواہ بھی خورشید قصوری صاحب ہے اور حامد ناصر چٹا اور غلام سرور خان اور میں, ہم چاروں آئے, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ پارٹی نہ بنائیں, اور اس نے ہماری بات نہیں مانی. ہم 4 دن روزانہ جاتے تھے اور آرگومنٹ دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے, مگر وہ بات نہیں اس نے بنائی. تو 2011 سے لے کر میرے ذاتی اگر آپ کہیں تو 2011 سے آج تک نوین پھر بات ہوئی اس اختلاف پر کہ اس نے بنائی اور ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ دے رہے. ہم نے کہا ہمارے ساتھ لوگ ہیں, ہم وہی جائیں گے اگر وہ جانا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا ہے. تو اس دن سے لے کر آج تک میرا نقصان کوئی رابطہ ہوا, انہیں بات ہوئی, آگے جائیں. ایکسپریس نیوز سے سر, کل سندھ کے گورنر چینج ہوئے ہیں, اور جو پہلے گورنر وہاں پہ موجود تھے ینگ بھی تھے اور بڑے ایکٹیو بھی رہے ہیں وہاں پہ. تو سعید عثمان صدیقی ایک تو میرے قبیلے سے بھی ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, اور نو ڈاؤٹ کہ بڑے ہی قابل انسان اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا وقت گزارا, لیکن ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ کہ اتنی ایج والے یا بیمار لوگوں کو کیوں لگایا جاتا ہے, جیسے کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب بھی سرحد میں ہیں, ان کی طبیعت بھی اتنی ٹھیک نہیں رہتی. اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, تو اگر ان سے مشاورت کر لی جاتی تو کوئی بامی نہیں مطلب آپ نے سوال کیا تو وہی جو پچھلے گورنر صاحب ہے اس کے تو میرے خیال میں کوئی 14 سال ہو گئے ایز اے گورنر, اور گورنر فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو لگائے وہی نمائندگی کے لیے جو بہتر نمائندگی کر سکے. اور پھر میں اس میں جانا نہیں چاہتا, مگر اس کے تو کئی پھر شعریت اور کئی کیسے بھی اس طرح سامنے آئے کہ پوری دنیا میں ایک بات اس طرح بن گئی. اور یہ آپ کنسلٹیشن سے بات کرتے ہیں, پیپل پارٹی والوں نے کل اعتراض کیا تو مجھے بھی دکھ ہوا. میں نے کہا آپ نے جو گورنر لگایا پنجاب میں, اور وہی جو گورنر صاحب شہید ہوا یا اس کے بعد کوسا صاحب یا پھر, تو کس طرح پنجاب گورنمنٹ سے کہتا نہیں مطلب ہر ایک کو اپنا, اور وہ تو ماشاءاللہ شریف بندہ ہے, ایک اچھی بات ہے. پھر بھی اتنے بڑی دل کی یہ بات کی ہے کہ کسی کے لیے کمپلینٹ کی بات نہیں بقا ہے. تو آپ دیکھ لیں بعض لوگ ہیں بہت کمپیوٹر, ہمارے سرتاج عزیز صاحب ہے ماشاءاللہ, ہم سب سے کیبنٹ کا ممبر ہے, ہم سب سے زیادہ اس کی اتنی ایج ہے, مگر اس کی اتنی صلاحیتیں بھی ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. تو کوئی ضروری بات نہیں ہے اگر اس میں کوئی صلاحیت ہو تو. ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بات چل رہی تھی کہ کے پی کے میں حکومت گرانے کی کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اگر ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اس پوزیشن میں ہے کے پی کے میں حکومت گرانے کی صلاحیت نہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ایسا جمہوریت کے لیے ٹھیک ہوگا اگر نہیں میں آپ نے سوال کیا, اور بالکل اگر آپ کو میں فگر دے رہا ہوں ایگزیکٹ کہ جب الیکشن ہوا کے پی کے میں 99 سیٹ سے جنرل 99 سیٹ سے, اور 29 سیٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے, 99 میں سے 29 سیٹ, اور اس میں 22 بندے, اور ہم نے 16 سیٹ لیے تھے پی ایم ایل این نے, اور اسی ٹائم 22 بندے انڈیپینڈنٹ آئے تھے. اور میں نے خود میاں صاحب سے رابطہ کیا, مجھے وہ دن یاد ہے, اور میاں صاحب نے واپس راوڑ سے کال کیا کہ میرے مقام یہ باتیں چھوڑ دو, یہ دور اس چیپٹر کو کلوز کر لینا چاہیے, ہم سے تو انہوں نے زیادہ ووٹ لیے. تو یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہی گورنمنٹ بنائے. تو ہم نے اسی دن بھی, اس نے کہا کسی ایک انڈیپینڈنٹ کو شامل بھی نہیں کرے, مطلب ہے کہ اسی ٹائم کی جو بات ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا حق ہے, ٹھیک, اگرچہ ہم نے 9.5 لاکھ ووٹ لیے پاپولر ووٹ, اور اس نے 12.5 لاکھ لیے, ہمارا اتنا ڈفرینس بھی نہیں تھا پاپولر ووٹ, مگر سیٹیں ہمارے 16 تھے اور ان کے 29 تھے. تو اسی ٹائم بھی ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے کہا اس کا حق ہے, رائٹ ہے. دوسرے پارٹیوں نے کہا, مولانا صاحب نے کہا, اسی ٹائم شیر پاؤ صاحب نے کہا, اور وہ میٹنگ جو ہماری اسلام آباد میں ہوئی مجھے یاد ہے پورے لوگ تھے, مگر اس میں بھی میاں صاحب نے ڈس ایگری کیا کہ یہ روایت ختم کر لینی چاہیے اور جس کی میجارٹی ہے اس کو ملنی چاہیے. تو ہم نے اسی ٹائم بھی اس طرح نہیں کیا ہے, اور آپ بھی ارادہ نہ ہے اور نہ بالکل نہیں ہے کہ اس کی حکومت کو اس طرح غیر جمہوری طریقے سے یا کوئی اور طریقے سے گرائے. اگر آج بھی ہم چاہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگ ان سے کتنے نالا ہے, اگر آج بھی چاہے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں, دوسرے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. مگر یہ ٹرینڈ جو میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے سیاست میں تبدیلی کا, تو یہ بات ختم کی ہے کہ جس کی میجارٹی ہے اس کو ملنی چاہیے. اس طرح آپ کشمیر کی مثال دیکھیں, کشمیر میں اس طرح پیپل پارٹی کے دور میں اس طرح بات آئی کشمیر میں, اور وہ بھی میاں صاحب نے بالکل ریفیوز کر دی کہ نہیں بس اس کا حق ہے, پیپل پارٹی کے خلاف ہم نہیں جاتے, جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہی رہنے دیں. دوسرے نمبر پہ سر میں آج نیوز سے ہوں, جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی جو ڈان کی نیوز پہ, کیا آپ ان لوگوں کو منظر عام پر لے کے آئیں گے جنہوں نے یہ کوتاہی کی ہے؟ نہیں مطلب کمیٹی کا کچھ نہیں بنا.
کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہی لوگ ابھی اس لیے تو کمیٹی بنی ہے نا، مجھے تو سوال کرنے کے پھر کوئی جواز رہا ہی نہیں، اس لیے تو کمیٹی بن گئی، کمیٹی بنی ہے اور ماشاءاللہ جتنے ادارے ہیں اس کے ہر کے خواہ عیسائی ہے، ایم آئی ہے، آئی بی اے، ایف آئی اے، سب کے نمائندے اس میں شامل ہیں، ان کی جو ریکمنڈیشن اور ایک ریٹائرڈ جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو بھی ریکمنڈیشن اس پر عمل ہوگی ضرور ہوگی. قاضی صاحب سر کوثر قاسمی سمجھ سے نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے سوال تھا کہ بے شک مسلم لیگ نون کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ دہشت گردی کی جو فضا تھی ملک میں اب تقریباً نہ ہونے کے برابر. کچھ دنوں پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بینڈ آرگنائزیشن کی ریلی ہوئی جس کا نام تو دفاع پاکستان تھا، لیکن جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے، مولانا حضرات اور جو بھی مقررین تھے، ان پہ بہت زیادہ یعنی کنٹروورشل قسم کا وہ معاملہ ہے. تو اسلام آباد گورنمنٹ کی ناک کے نیچے 144 کی خلاف ورزی کی گئی اور کسی کی طرف سے بھی کوئی مذمتی بیان نہیں آیا داخلہ کی طرف سے. تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اگر ضرب عضب کی کامیابی کے بعد ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ اس پر اب بھی عمل جاری ہے. وہ ضرب عضب وہی وزیرستان وغیرہ میں ابھی آپ دیکھ لیں، کراچی میں بھی وہ زور و شور سے اس پر عمل درآمد جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر جاری ہے اور ملک کے ہر حصے میں جاری ہے. سچ اس طرح بات نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کس نے ریلی نکالی کیا نکالی، تو اس کا تو باہر سے ایک اور بات ہوتی ہے، اندر سے اور بات ہوتی ہے. تو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ ریلی نہ نکالے تو ایک کوئی پرامن طریقے سے ریلی نکالنا چاہتے اور دوسری طرف سے آپ کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہو، پروف نہ ہو تو اس کے خلاف پھر کس طرح ایکشن لیا جاتا. مگر یہ بات تو زائد دو ٹوک ہے کہ یہ عزم بالکل برقرار ہے اور مکمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. شاہ صاحب میں چونکہ آپ کے پی کے سے ہیں اور میں دوسرے علاقے کا رہتا ہوں، آپ سے کوشچن میں سی پیک کے حوالے سے کروں کہ مغربی روٹ پہ ابھی تک لوگوں کے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اسے بجائے مغربی روٹ کے جو ہم لوگوں کا حق ہے جو کہ غیر یافتہ علاقہ ہے اسے ڈیولپ ہونا چاہیے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی، اسے سینٹرل پنجاب سے لے کے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا صبح کے پی کے کا ہونے کے ناطے سے آپ کا کیا؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور یہ ایک اہم ایشو بھی ہے، آج کل سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے لیے بھی پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے سی پے کی اور اس کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہے کہ واقعی کوئی خوشحالی چینج. میں یہ کہتا ہوں کہ بات جو روٹ کی بات ہو رہی ہے، مجھے یہ دکھ ہوا کہ اسی دن ہمارے اسپیکر صاحب وہی کورٹ میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں، اور اس کے خلاف. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سی پیک کوئی نہیں، وہ تو اس کی ڈبل جو باہر سے شکل دکھا رہا ہے. حقائق اس طرح نہیں ہے، ریئلٹی اس طرح نہیں ہے. ابھی اگر 29 اگست کا چیف منسٹر کے پی کی تقریر نکالے جو سی پیک کا سیمینار تھا اسلام آباد میں، تو اس نے اس کو بہت سراہا، بہت اپریشیٹ کیا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. تو ایک دوست کی حساب کتاب ہے، ایک مہینے میں ایک بات کرتے ہیں، ایک دن میں ایک بات کرتے ہیں، دوسری دن اور دوسری بات کرتی ہے. تو سچ اس طرح بات نہیں ہے. سی پیک مطلب ہے کہ پورے ملک کا ہے، پورے پاکستان کا ہے. آپ یہ بجلی کے جو کارخانے لگ رہے ہیں، لوگوں کے اس پر بعض اعتراض ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بجلی کا کارخانہ جہاں بھی لگ جائے وہ نیشنل گریڈ میں آتے ہیں. یہ بات نہیں ہے اگر ہماری جو کمی ہے سی پیک ہے وہ بھی حصہ ہے، کوئی 10,000 میگا واٹ چائنا والے لگا رہے ہیں اور اسے وہ ہماری کمی پوری ہو جائے گی تو وہ تو نیشنل گریڈ. فار ایگزامپل ہمارے صوبے میں توربیلا ڈیم ہے، تو توربیلا ڈیم تو ہم کے پی کے والے یوز نہیں کر رہے، نیشنل گریڈ میں آتا ہے اور وہی سے تقسیم ہوتا ہے. یا ابھی وہ دسو بننا ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے، بادشاہ کے منصوبے ہے اور منصوبے. تو لوگوں کا وہی اعتراض اس پر نہیں ہونا چاہیے. روٹ آپ مغربی روٹ پر بھی کام ہو رہا ہے، پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اور میں اس کی بالکل یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے اہم بات آپ نے کی کہ وہی ہمارے سیم صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے چائنا کے سفیر نے اس طرح کا ہے. وہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سفیر کا اور اس کو اس طرح محفلوں میں باتوں میں لانا. پھر اس نے اس کی تردید بھی کی کیٹیگریکلی. اور چائنا نے خود وہی ان کی گورنمنٹ نے بھی پریس ریلیز جاری کی سب کچھ کہ مغربی روٹ بھی اس کا پارٹ ہے، حصہ ہے. اور اسی دن جو وہی انہوں نے کوئی گاڑی ہے اور یہ بھیجی، وہی سارے اس مغربی روٹ سے گئے جو گوادر تک جانا تھا. تو میں نے کہتا تھا کہ اسی میں اگر ہم عدالتوں میں جائے، یہ بڑی بات ہے، یہ جو منصوبہ پورے پاکستان کا ہے، اگر ہم کورٹس میں جائیں تو جو لوگ ہمیں امداد دیتے، مدد دیتے تو وہ پھر نہیں دیں گے. تو ہم یہ نقصان کسی ایک جگہ کی نہیں. آپ ماشاءاللہ بھی وہی سے تعلق رکھتے. ابھی میاں صاحب 20 مئی کو جب سوات آئے تھے تو ہم نے اس کو ایک اور تجویز دی، اس نے وہ مان بھی لیا
کہ جب آپ آتے یہ جو کہتے ہیں کے پی کے پارٹی نے، تو کے پی کے کہ تو سات اضلاع تو ویسے بھی کامن روٹ میں ہیں، وہیں سے آپ شروع کرے کوہستان آتا ہے ہمارا، میرا ذاتی ضلع جیسے میں بلانگ کرتا ہوں شانگلہ آتا ہے دوسری دفعہ، پھر بٹگرام وغیرہ آگے جائے تورغر وغیرہ آخر تک ہری پور تک. تو ہم نے اسے یہ کیا کہ جب یہ بشام تک آ جائے تو اس کو یا یہ روٹ سوات کی طرف لے جائے، سوات کی طرف 60 کلومیٹر ہے صرف، وہی بشام سے 60 کلومیٹر ہے. تو اس نے کہا اس کے لیے کیا چاہے ایکسپریس وے کہ اس نے وہی اناؤنس کیا، اعلان بھی کیا، ابھی اس پر کام بھی ہو رہا ہے، اس کے ٹینڈر بھی اس چیز کے جاری ہوئے. تو ہم نے کہا یہ ایک شارٹ روٹ ہے، اگر کوئی آتا ہے بشام سے تو آگے جا کر پھر یا اور یہ مردان کے ساتھ لنک کرے گا اور انڈس ہائی وے پر اس کے بھی کام ہو رہے ہیں. تو ایسا جس طرح بات نہیں، یہ پورے ملک کا منصوبہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کر لینا چاہیے. میں بہت افسوس ہے کہ یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی ہے. اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس میں صرف پی ملن کا اور میاں نواز شریف صاحب کا نقصان نہیں ہوگا مگر پورے پاکستانی عوام کا ہوگا. تو اس طرح یہ سیاست کا نظر نہیں کر لینا چاہیے. اور روٹ جس سے وہی روٹ بھی ہے، یہ روٹ بھی ہے، جو جس روٹ سے جانا چاہتے اسے جا سکتے. میرا نام شاہ نواز ہے جی، یو کے 44 سے. صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کل 5 بھارتی سفارتکار پی این جی کر کے پاکستان سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں شوگر ملز کی آئی تھیں، ان کی انکوائری بھی چل رہی تھی خیبر پختونخوا میں، اور افغانستان سے ان کی چین مل رہی تھی. اس پہ کوئی کام کیا گیا؟ یہ تو آپ نے دیکھ لیا خود. وہ کے پی کے اور افغانستان کا لنک ہے، اور اس میں انڈین لنک سامنے آیا تھا، اور وہ بندے رمضان شوگر ملز اور باقی شوگر ملز میں اپوائنٹڈ باقاعدہ انڈیا سے بلا کے اپوائنٹ کیے گئے. اس میں کوئی کام چل رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ نے مجھے تو پارٹیکولر ہر ایک کا فائدہ نہیں ہے، ہر ایک کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، مگر یہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہی جو اسلام آباد کی آپ نے خود وہی بات کی کہ ان کو باہر بھیج دیا گیا، ان میں ملوث پایا گیا، اور ان کا وہ دوسرا اگر کرنل صاحب دوسرے لوگ تھے ان کو بھی پکڑے گئے، اور جو بھی اس چیز میں انوالو ہے. تو سب کے ایک ہی پالیسی ہے. اور انڈیا کی جو پالیسی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کرتے وہ انتہائی قابل افسوس اور انسانیت کے بالکل ایک بربریت کر رہا ہے. اس پر پاکستان کا سٹانس بالکل دو ٹوک ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ بات ہے کہ جو کچھ ہمارے خلاف کر رہا ہے، ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں ان کے خلاف کئی شواہد آئے، دوسرے آئے. تو اس کے لیے پالیسی بالکل جہاں جگہ ملتے ہیں تو اس کو بھیجیں گے انشاءاللہ. سر میں نے بات کی ان بندوں کی جن کو انڈیا سے بلوا کے اپوائنٹ کیا گیا ہے. نہیں، اس کا مجھے نہ اس کے ساتھ میرا نہ پورا لسٹ ہے نہ اس کا تفصیل ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں. نہیں، یہ ایک سیکنڈ، یہ جنہوں نے الزام لگایا تھا نا وہ تھوڑے سے بیمار تھے تو ان کا علاج چل رہا ہے ادھر. الزام لگانا تو اور بات ہے نا. ٹو بی ویری فرینک، میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ الزام تو ہر ایک پر ہے نا، الزام لگانے کے، مگر ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. اب بھی ثبوت نہیں ہے. ابھی سپریم کورٹ میں جائے اس کے ساتھ ایک ہی ثبوت، اسی دن وہی چیف جسٹس صاحب نے کہا تو ثبوت تو کوئی ہے نہیں. الزام لگانا تو آسام کا ہے، یہ وہ. آپ کریں بات. سر احتشام فرام خیبر نیوز. سی پیک کے حوالے سے میرا بھی کوشچن ہے. آپ نے کیا کہ سب صوبوں کو برابر کے حقوق ملے، سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب صوبوں کو برابر کے حقوق، کیونکہ آپ نے بھی اسی صوبے میں جانا ہے کل ووٹ کے لیے. اور دوسرا کوشچن، آپ نے بات کی تربیلا ڈیم کی کہ وہ نیشنل گریڈ میں ہے، تو سر جتنا پیسہ نیشنل اس سے آتا ہے تربیلا سے، سر کیا وہ کے پی گورنمنٹ کو ملتا ہے کہ یا وفاقی طور پہ؟ نہیں، یہ ایک بات سمجھو، اس کا تو اپنا ایک رائلٹی کا ایشو ہوتا ہے جو پانی سے چلتے ہیں ڈیم، ٹھیک ہے، جو پانی سے بنتے ہیں اس کا اپنا ایک رائلٹی ہوتے ہیں، اور وہ رائلٹی ایک فیکٹ سے اس صوبے کو ملتے ہیں، وہ اسی حساب سے. مگر اس دوسرے جو بننا ہے آئل اور اس سے تو اس کی تو رائلٹی والا ایشو ہے ہی نہیں. اس میں فرق ہے. جس صوبے کے پانی ہو اس کو ملتے ہیں، اس کا رائلٹی ملتا ہے، حساب کتاب ٹھیک ٹھاک وہی ہمارے صوبے کو مل رہا ہے. سارے پارٹیاں کے پی میں کیوں اس پہ احتجاج کریں؟ این پی فضل الرحمان صاحب بھی جو آپ کے الائز ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ کیا احتجاج کرے کس چیز پر؟ سی پیک کے حوالے سے. سی پیک پر وہ کدھر احتجاج کر رہے ہیں؟ تو آپ مولانا صاحب کے ہمارا مولانا صاحب کا روزانہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بالکل زبردست بن رہا ہے اور ٹھیک بن رہا ہے. وہ تو ایک تو وہی ایک سیاسی بات سن لیں. اگر میں این پی کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ان لوگ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر ابھی سیاست 2018 آ رہا ہے تو کسی کے لیے کوئی بات تو کرنی چاہیے. تو این پی والے بھی کہتے ہیں کہ اور کوئی بات ہے نہیں، آپ نے کوئی لمبی چوڑی کارکردگی اس سے پہلے 2013 سے پہلے بیان ہی نہیں کر سکتے، تو آؤ یہ سی پیک کرو، اسی پر اونٹ مل جائے، اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں. میاں صاحب نے چند دن پہلے کوہٹا میں جلسہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور خان عباسی صاحب کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمیں 14 مہینے کیوں جیل میں رکھا گیا ہے.
तो आप मुशर्रफ साहब के साथ थे, तो आप जाके पाकिस्तान में मियां साहब को ये बताएंगे कि उनको ये सवाल मेरे साथ रिलेटेड इरफान साहब आपसे शायद देखना और देखना क्योंकि गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अमेरिका में कल इलेक्शन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सदर बने हैं, तो उनके जो नजरियात हैं वो बड़े आपको पता ही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अफगान वार के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी थी और दहशतगर्दी के हवाले से, तो उसके ऊपर कोई असरअंदाज होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया, गुड क्वेश्चन। मैं ये आपको कहूँगा कि ये हर एक अपने ज़ाती राय होते हैं, अपनी ज़ाती राय, मेरा अपना, आपका अपना, दूसरा मगर जब आप हुकूमत के हेड बन जाते हैं और अमेरिकन सदर बन गया तो अभी उसकी तरजीहात अमेरिकन की तरजीहात होंगे, इसमें फिर फ़र्क आ जाता है। आपने उसके पहले टोन को भी देखा होगा और फिर जो उसने तकरीर की जीतने के बाद फिर भी देखा होगा, तो फिर वो वही अपने उसको देखते हैं कि अमेरिका के मफादात किस में है, उसके अगर मफादात जिस जगह हो उसके दिल में जो भी बात हो उसको टेट नहीं कर सकते, और ना एक बंदे को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी करे, तो वो उस मफादात को देखकर उन मफादात के तहत फैसला होगा। तो मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान और इसके इतनी बड़ी परेशानी की भी बात नहीं है जो अक्सर लोग कहते हैं, वो अपनी मफादात, जब तक अमेरिका के हमारे साथ मफादात है हमारे साथ होंगे, वो ट्रंप हो और हिलरी हो जो भी हो, अगर हमारे साथ मफादात वाबस्ता हो किसी और जगह के साथ हो तो उसके साथ होंगे। आज उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ उतारी है कि मुसलमानों को अमेरिका में दाखिला नहीं दिया जाएगा, उसने रिमूव कर दिया। हाँ नहीं, ये तो मैंने आपको कहते प्रैक्टिकली ना, हम भी जब कहते हैं हुकूमती ओहदे पर बैठ जाए फिर और सोच बन जाता है, जब बाहर हो तो सब कुछ कहते हैं। आज तो किसी पाकिस्तानी चैनल ने ये भी चलाया कि वो पाकिस्तान वजीरिस्तान में पैदा हुआ था और उसका नाम दाऊद था, दाऊद इब्राहिम। तमाम साफ़ी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, और खाने का इंतज़ाम है, अब तसल्ली से खाना शाना खा के बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।